अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह कहफ की सेशन नंबर 4 और उसमें आयत होंगी 16 to 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ आयत नंबर 16 तर्जुमा है, जबकि तुम उनसे और अल्लाह के सिवा उनके और माबूदों से किनारा कश हो गए तो अब तुम किसी गार में जाके पनाह लो और तुम्हारे रब तुम पे अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। यहाँ पे जो है वो इज़ तज़लतुमूहुम व मा याबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा जिसकी भी वो परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, उनसे जब तुम अलग हो गए तो अब फिज़िकली भी उनसे अलग हो जाओ और यानी कि अब उनसे अपना बचाव के लिए गार में पनाह लेने के लिए, यानी ये जो असहाब कहफ है ना, ये इनकी गुफ्तगू आपस में ये डिस्कस जो कर रहे हैं ना कि अब हम जब इससे हो गए हैं, यानी आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि तो अब चल के गार में पनाह लो और अल्लाह ताला से ये अच्छी उम्मीद करते हुए, हुस्न ज़न रखते हुए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से वहाँ पे उनके काम में आसानी मुहैया फरमा देगा, ये लेना यानी मुहैया कर देगा। चुनांचे उसके बाद जब वो एक गार में जा छुपे और जब उनके गायब होने की खबर मशहूर हुई तो तलाश किया गया, लेकिन वो इसी तरह नाकाम रहे जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में कुफ़ार मक्का गार सौर तक पहुँच जाने के बावजूद। तो उस वक्त का वाक़या जो है वो सूरह तौबा की एक आयत है, वो नक्शा उसमें बयान किया गया है। जब वो दोनों गार सौर में थे और एक वक्त पैगंबर अपने रफ़ीक को तसल्ली दे रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ ही, इसी आयत का हिस्सा है जिसमें कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गमज़दा होते हैं कि वो अपने पैरों की तरफ देखेंगे तो हमें देख लेंगे, वहाँ तक वो पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जो असहाब कहफ का वाक़या जो है ना, ये यानी मिलता जुलता नहीं, बल्कि ये जो गार सौर वाला वाक़या है वो कहीं उससे मतलब अजीम तरीन है। जो गार सौर का किस्सा असहाब कहफ के किस्से से अशरफ, अफजल व अजीम और ज़्यादा अजीब है। ये तफसीर इब्न कसीर में बयान किया गया है। आयत नंबर 17। وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا। तर्जुमा इसका, आप देखेंगे कि आफ्ताब बवक्त तुलू उनके गार के दाएं जानिब झुक जाता, हट जाता है, और बवक्त गुरूब यानी जब सनराइज़ होता है, जब सनसेट होता है, तो वो कतरा की यानी उनके ऊपर डायरेक्ट रोशनी पड़ रही होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बयान की गई है कि जब गुरूब होता है यानी मगरिब में जब तुलू होता है मशरिक़ से, तो उनके बाएं जानिब से कतरा कर निकल जाता है और वो उस गार की कुशादा जगह में है। और ये अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह जिसकी रहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप उसका कोई कारसाज और रहनुमा पा सकें। तो ये जो है ना, यहाँ पे जब सूरज जब वो होता है, तुलू होता था, तो उनके दाएं जानिब की तरफ से कतरा के वो हो जाता था, यानी डायरेक्ट वहाँ पे धूप नहीं आती थी। और वो लोग यानी जब वो सो रहे थे ना, सोने के लिए जो है वो वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहारा माशा, सूरह नबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात को हमने पर्दापोश बनाया और राहत के लिए बनाया। तो यानी उसमें रोशनी दिन की जैसी नहीं होती, और दिन को रोशन बनाया, काम के लिए बनाया, माश के लिए बनाया, तो उसमें सूरज जो है वो रोशन होता है। तो असल में ये इनको अल्लाह ताला का मौजज़ा इनको सुलाना था, तो सुलाने के लिए इनके लिए वो माहौल भी अल्लाह ताला इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया कि उसमें रोशनी तो जाती थी लेकिन डायरेक्ट नहीं जाती थी, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से उसमें सोते रहे। और ये अल्लाह की मतलब अजीब निशानी जो है वो यहाँ पे बयान हो रही है। और यहाँ इस आयत का एक हिस्सा जो कि जिसको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देना, मैं यहदिल्लाहु फल मुहतदी, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे तो वही हिदायत याफ्ता है, और जिसको वो हिदायत ना दे फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, तो उसके लिए कोई मुर्शिद, कोई रास्ता दिखाने वाला, रुश्द हिदायत उसको देने वाला कोई नहीं अल्लाह के सिवा। हिदायत तो अल्लाह ही के हाथ में, इंसान कोई किसी को नहीं दे सकता है। कितना भी कोई इस बात की ख्वाहिश रखे ना, किसी अपने के लिए, किसी के लिए या पूरी दुनिया के लिए, तो हिदायत तो अल्लाह ही के पास से है, और वो जिसको चाहता है देता है, और जिसको वो दे देना उसको पूरी दुनिया मिलकर हिला नहीं सकती है उसके फेत को, और जिसको वो ना दे पूरी दुनिया के लोग कोशिश कर लें तो भी वो हिदायत नहीं पा सकता है। और तारीख़ में इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बरदस्त, उनसे ज़्यादा बेहतरीन कौन दे सकता है, यानी तबलीग व दावत कैसे कौन कर सकता है।
احسن طریقہ اخلاق اور بہت ساری چیز، پھر بھی جن کو نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے، اور جن کے لیے بہت سارے ایسے لوگ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، بہت فکر مند اور بہت غمزدہ اور بہت زیادہ یعنی کنسرن رکھتے ہوئے بھی جن کو نصیب نہیں ہوا، یعنی اللہ نے جب نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں شروع میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لگتا ہے جیسے آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے، یعنی آپ کا کام ہے فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ جس کو دے گا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ نہیں دے گا اس کو کوئی نہیں دے سکتا ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے، اور ہدایت کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سورہ آل عمران میں ہم نے وہ دعا پڑھی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت پا جانے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، کجی نہ آ جائے، ٹیڑھاپن نہ آ جائے، غلط تعویلیں، غلط جو چیزیں ہیں نا مفہوم، اس کی طرف انسان مائل نہ ہو جائے، یعنی درست راستے پہ رہے، درست طریقے پہ رہے، وہ جو انعمت علیہم کا طریقہ جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں مانگتے ہیں کہ ان کا طریقہ، اس کے اندر صحابہ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نبیین ہیں، تمام ہیں، تو ان کا طریقہ جن پہ اللہ نے انعام کیا، ہمیں پھر اس پہ اپنے کو جمے رہنے کے لیے، جمنے کے لیے بھی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ بہت زیادہ جو کثرت سے دعائیں کرتے ہیں اس میں یہ بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے، ہدایت پا جانا، پھر ہدایت پہ جمے رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس پہ بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ آگے کی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 18، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ ترجمہ ہے اس کا، آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود انہیں دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یعنی اس کے دو آگے کے جو لیگ ہوتے ہیں نا ان کو ہاتھ یہاں پہ کہا گیا، پھیلائے ہوئے ہے، اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لیں گے، یعنی کہ خوف طاری ہو جائے گا اور وہ ضرور ان کے خوف سے بھر دیے جائیں گے۔ کہا گیا کہ لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، رعب سے یعنی کہ خوف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت بھی ان کی فرمائی تھی کہ وہاں کوئی جیسے جا کے اندر ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا، کوئی جا کے اس میں ایک خوف اور ایک ایسا ماحول مطلب وہاں پہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اندر کوئی جا نہیں سکتا تھا، اور ان کا جو کتا ان کے ساتھ جو تھا وہ وہاں پہ دہلیز پہ اس انٹرنس پہ وہ ایک طرح سے پہریداری کے طور پہ وہ بھی وہیں پہ یعنی سو رہا تھا یا کس کیفیت میں وہ بھی وہاں تھا، تو یہاں پہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 میں جو شمال کی بات ہے نا کہ وہ جب وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، وہ کیا ہوتا ہے جب غروب ہوتا ہے، مغرب کی طرف جب جاتا ہے تو غروب ہوتا ہے تو وہ شمال کی طرف، یعنی شمال جو ہے نا وہ نارتھ کو کہتے ہیں، اور جنوب ساؤتھ کو عربی میں کہتے ہیں، اور مشرق اور مغرب جیسے ایسٹ اور ویسٹ، تو مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جو مغرب جہاں غروب ہوتا ہے، جہاں سن سیٹ ہوتا ہے، اور اس سے ایک نام جو شارق رکھا جاتا ہے نا، برائٹ یعنی روشن، لیکن اس میں تھوڑی سی اگر بولنے میں ہو جائے نا، پروننسیشن میں تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے تو اس کا میننگ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، وہ تھوڑی سی بات میں نے وہ چاہا کہ شیئر کروں کہ شارق جو ہے نا، شین را قاف جو ہے وہ برائٹ یعنی مشرق جس سے اسی سے ہے کہ یعنی چمکنے والا برائٹ، اور مطلب سورج کا جو طلوع ہونے کا جو وہ ہے وہ، اور ایک ہے سین سے سارق، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں آیا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا جہاں بات آئی تو وہاں پہ یہ لفظ آیا سارق اور سارقۃ، تو اس کا میننگ ہو جاتا ہے چور، شین کو سین اگر پڑھ دیں گے اور باقی سب ویسے ہی ایز اٹ از ہے تو یہ چور میننگ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ جو ہے وہ شرک سے، شارق اسم المفعول، شرک کرنے والا، تو ایک شارق ہے جس کا میننگ برائٹ ہے، روشن ہے، اور ایک سارق ہے جس کا میننگ چور ہے، اور ایک شارق ہے جس کا میننگ شرک کرنے والا ہے، تھوڑا سا مطلب باریک سا فرق ہونے کی وجہ سے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ جو نام رکھتے ہیں تو اس کو پروننسیشن میں درست مت بولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے جو ہے وہ اس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے نا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انوائرمنٹ پر رکھا تھا کہ کوئی اس کے اندر جا کے اگر جھانک لیتا تو وہ رعب سے بھر جاتا، اس کے اندر خوف طاری ہو جاتا اور وہ بھاگ کھڑا ہوتا، وہاں سے فرار ہو جاتا، کہ ایسا مطلب ان کو پروٹیکٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک مقرر کردہ مدت ہے وہ پورا ہو جائے، اور ان کو جس وقت اللہ نے اٹھانا تھا اس وقت وہ اٹھ جائیں، اس سے پہلے کوئی ان کو جگا نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا تھا اس کا۔ آیت نمبر 20، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ترجمہ اس کا اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھیں. ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنی دیر ٹھہرے رہے، یعنی آپس میں وہ پوچھ رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا دن سے بھی کم. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنی اس چاندی کے سکے کو دے کر شہر بھیجو اور وہ خوب دیکھ بھال کر شہر کا کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اسی میں سے تمہارے لیے کھانے کے لیے لے آئے اور بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. اس آیت میں آیت نمبر 19 میں جو ولیتلطف جو لفظ ہے نا، لام توئے فا جو اس کا روٹ ہے لطف سے، یعنی لطف و کرم ہم جب اردو میں بولتے ہیں یا پھر نرمی کے میننگ میں، تو یہ قرآن کا جو ہے وہ سب سے مڈ کا لفظ ہے. اس کے 50% آگے جو ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد یہ بالکل بیچ کا جو لفظ ہے. اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا بولڈ مطلب لکھا گیا ہوتا ہے. ہم سب پڑھتے ہوئے اکثر سوچتے کہ کیوں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو اس لیے کہ یہ سب سے بیچ کا جو ہے وہ لفظ ہے. تو اس میں جو کہا گیا ہے نا کہ جب یہ جگتے ہیں تو جگنے کے بعد سے اب جو ہے وہ 309 سال سوتے رہے تو ان کو بس وہ سونے کی کیفیت میں رہے، لیکن جب جگنے کے بعد اب بھوک لگتی ہے تو پھر اب وہ اس بات کا ان کو خیال ہے کہ جو کیونکہ مشرکانہ جو وہ ہے بت پرستی کا جو دور ہے، تو اس میں حلال چیزیں اور ذبیحہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھ بھال کے مطلب لانا ہوگا. یہ چیز کا بھی ان کو خیال ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو جائے وہ چپکے سے جائے، خبر نہ ہونے دے، ورنہ پھر کیا ہوگا. اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ آیت نمبر 20، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ترجمہ اس کا اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے، کافر لفظ اس میں نہیں آیا ہے، اس میں ترجمہ میں کیا گیا ہے کہ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پہ غلبہ پا لیں گے، اگر تمہیں مغلوب کر لیں گے، غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے. رجم کرنے کا جو آتا ہے نا وہ اس میں آیا ہے. رجم کرنا یعنی سنسار کرنا، پتھر مار کے اور ہلاک کرنا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر یہ تم پہ غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، یا عیدکم یعنی تمہیں پھیر دیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی بھی ہرگز فلاح نہیں پا سکو. اگر یہ کام ہو جائے گا، اگر تم لوٹ گئے اس میں، تو اس وجہ سے چپکے سے جانا، سیکریٹلی جانا ہے اور خبر نہیں ہونے دینا کسی کو، کیونکہ وہ جان جائیں گے، یعنی ان کو پریشرائز کریں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ وہ ان کے دین میں آ جائیں، یعنی بت پرستی کو ایکسیپٹ کر لیں. تو ایسا ہو جائے گا تو پھر تو توحید کو چھوڑ کے انسان پھر کیسے فلاح پا سکتا ہے. یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے. وہ ڈرتے تھے کہ انہیں ان کی اس جگہ کے بارے میں علم نہ ہو جائے، اور ان کا اشارہ دقیانوس کے ساتھیوں کی طرف تھا. وہ ڈرتے تھے کہ انہیں اس کی مطلب وہ خبر نہ ہو جائے، نہیں تو وہ بری طریقے سے ان کو ٹارچر کریں گے اور کر کے اور چاہیں گے کہ وہ ان سے توحید سے دور کر کے ان کو بت پرستی میں لگا دیں. تو پھر اگر اس لیے کیا ہوگا کہ اگر یہ چیز ایکسیپٹ انسان کر لے گا تو کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، یعنی دنیا بھی اس کی جائے گی، توحید پہ نہیں ہوگا انسان تو، اور پھر آخرت بھی، آخرت اصل جو مطلب گول ہے مومن کا، تو اس میں بھی بنا توحید کے انسان کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن ان کی تمام کوشش کے باوجود بھی ان کی خبر جو ہے وہ ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور لوگوں میں بات یہ جو ہے سرکولیٹ کر جاتی ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں. مطلب یہ اب 309 سال سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو زمانہ بالکل بدل چکا ہے اور سب کچھ چینج ہو چکا ہے. تو اب آگے کی جو تفسیر 21 نمبر آیت سے جو ہے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے. اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو جیسے اس لیسن میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ کہ یہاں پہ اللہ سے حسن ظن، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ یہ بھروسہ تھا، یقین تھا، توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں بہتری مہیا فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے مومن کو. اور دوسری بات کی ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. انسان کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، نہ کسی کو ہدایت سے محروم کر سکتا ہے. دونوں ہی چیزیں ہیں، نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے وہ کوئی اسے چھین نہیں سکتا. وہ جب عطا نہ کرے کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، وہ ہدایت تو بہت بڑی چیز ہے. اور اگر وہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، اگر وہ نہ دے تو پوری دنیا کے لوگ مل کے اس کو دے نہیں سکتے. اور جس امر کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، تو اس کے لیے اسباب بھی وہ پیدا کر دیتا ہے. وہ تو بنا سبب کے بھی ہر کام کو کن فیکون کہا کہ وہ جو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو بس کہہ دیتا ہے کن بھی اینڈ اٹ از. تو لیکن اسباب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ، جیسے ان کا غار کے اندر جو ہے وہ سورج کی روشنی جو ہے ڈائریکٹ ان پہ نہیں پڑ سکتی تھی اللہ کے حکم سے، اور پھر کوئی
چرند پرند کوئی انسان اس کے اندر داخل ہو کے ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقرر کردہ وہ تھا کہ وہ اتنے سال کے بعد اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے باس بعد الموت کی دلائل جو ہے وہ یہ ضرور ہونا ہے۔ یہ اسٹوری جو ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ کوئی ایسی بنائی ہوئی اسٹوری نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے جو ہسٹری میں ہوا ہے کہ اتنے سال سونے کے بعد یہ اٹھ کے، اور اس زمانے میں جو ہے لوگوں کے اوپر یہ حجت تمام کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا زندہ کر کے، اور آخرت اور باس بعد الموت ہے، اس کے بعد حساب کتاب، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ، اور پھر آخر میں جو ہے وہ توحید ہی اصل کامیابی کا سرچشمہ ہے، توحید ہی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کی دین میں لوٹا دیں گے، وہ ٹارچر کر کے اگر اس پر غلبہ پا لیں گے، جان جائیں گے، تو اس لیے سیکریٹلی جانا، تو پھر تو کبھی یعنی جو توحید سے دور ہو جائے گا تو پھر تو فلاح نہیں پائے گا۔ 20 نمبر آیت کا اختتام اس پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام